डियर पार्टिसिपेंट्स, सेल्फ मास्टरी कोर्स के इस नए बैच के तीसरे कोर्स ओवरव्यू सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर हमारा टॉपिक है ज़ाती जिद्दोजहद से नुसरत इलाही तक, जुहद मुसलसल से, रियाज़त नफ्स से, मुजाहदा नफ्स से चलते हुए नुसरत इलाही तक पहुँचना। क्या मतलब कि इस सफ़र के अंदर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक है हमारी अपनी ज़ाती जिद्दोजहद, कोशिश, कावश, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का साथ शामिल होना, ताकि हम खुश असलूबी के साथ मंज़िल मकसूद तक पहुँच सकें। आज की इस लेक्चर के अंदर हमें यही देखना है कि इस सफ़र के अंदर हमने अल्लाह ताला की मदद और नुसरत को अपने साथ कैसे लेना है। इस कायनात के अंदर इंसानियत की पूरी तारीख के अंदर बेशुमार छोटी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई जंग लड़ी जा रही होती है, मगर इस कायनात के अंदर जितनी भी जंगें बाहर की दुनिया के अंदर लड़ी जा रही हैं, उनमें से सबसे बड़ी जंग वो है जो इंसान के अंदर की कायनात के अंदर लड़ी जा रही है। और सच पूछें तो बाहर की जितनी जंगें हैं ना, वो भी इस अंदर की जंग का नतीजा है। अगर अंदर सुकून हो जाए तो बाहर की दुनिया के अंदर भी सुकून हो जाए। तो हमारे अंदर कौन सी जंग है? ये नेकी और बदी की जंग है, खैर और शर की जंग है। कुरान ने कहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने इंसान के अंदर नेकी और तकवा दोनों चीज़ें उसके अंदर रख दी हैं। तकवा भी और फिस्को फजूर भी, खैर भी अंदर है और शर भी अंदर ही मौजूद है। दोनों चीज़ों की आपस के अंदर जंग चलती रहती है। एक तरफ हमारी अक्ल है, हमारा शऊर है, हमारा ज़मीर है, हमारा ईमान है, जो हमें नेकी की तरफ, खैर की तरफ बुलाता है, हमें उरूज की तरफ, कमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। और दूसरी तरफ हमारे अंदर ही नफ्स भी है, शैतान भी है, मनफी जज्बात भी हैं, पस्त ख्यालात भी हैं, इसी तरह सुफली आदात भी हैं, और इस तरह के कई किस्म की ख्वाहिशात भी हैं जो हमें ज़वाल की तरफ, नीचे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये जंग कंटिन्यूसली जारी है, हर लम्हा इंसान की सारी ज़िंदगी के अंदर जारी रहती है, ता वक्ते के इंसान इस जंग को जीत ना ले। और असल मुजाहिद है भी वही जो अंदर की इस जंग को जीत ले। सूफिया का कौल है अल मुजाहिदो मन जाहद नफ्सा, कि असल मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करता है, जहाद करता है और उसके ऊपर काबू पाता है। तो ये वो जंग है। और बकौल सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जंग जब जीत ली जाती है तो फिर ईद हो जाती है। जंग यानी अंदर की जंग बंदा जब जीत लेता है ना, तो फिर ऐश ही ऐश है। फिर जीने के भी अपने ही मज़े होते हैं और मरने के भी अपने ही मज़े होते हैं, और मरने के बाद के मज़े उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं जब इंसान इस जंग को जीत लेता है। ना जीते तो फिर आखिरत भी तबाह हो रही होती है और दुनियावी ज़िंदगी भी तलख से तलख गुजर रही होती है। इंसान सेल्फ मास्टरी का सारा सफ़र इसी जंग को जीतने से इबारत है। इसमें हमने करना क्या है? पहले तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, जो हमारे बस में है मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी कोशिशें अकेली कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकती जब तक उनके साथ अल्लाह ताला की मदद व नुसरत शामिल हाल ना हो। तो पहले हमने अपनी कोशिश करनी है और फिर अल्लाह की मदद की तरफ भी देखना है, और वो भी साथ शामिल हाल होगी। अल्लाह ने कुरान के अंदर वादा किया है कि वल्लाज़ीना जाहदू फीना, वो लोग
جو ہماری راہ کی طرف آنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا پرومس ہے کہ بندہ جب اس کی طرف جانے کے لیے اسٹرگل، جد و جہد، کوشش کاوش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہے اور منزل پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی کام آسان نہیں ہے سوائے اس کام کے جس کو تو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور مدد و نصرت سے ہی ہر کام آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس کائنات کے اندر بندے اور اللہ کے درمیان ہر معاملہ 50-50 کا ہے، یعنی کسی بھی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بندے اور خدا کے درمیان 50-50 کا معاملہ ہے۔ کسی بھی معاملے کا، کسی بھی کام کا جو ابتدائی سرا ہوتا ہے وہ بندے کی طرف ہوتا ہے، وہ بندے نے اپنا پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری سر انجام دینی ہوتی، اور پھر اس کا جو اینڈنگ سرا ہوتا ہے نا، اختتامی، وہ سارے کا سارا خدا کی طرف ہوتا ہے، خدا نے اس کو انجام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے سمجھیں، دیکھیں ایک کسان ہے، وہ اگر اپنی زمین کے اندر کوئی فصل اگانا چاہتا ہے، اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ جاتا ہے فصل کے اندر، وہاں جا کر وہ ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، دیگر لوازمات پورے کرتا ہے۔ یہ بندے کے حصے کے کام ہے جو اس نے کرنے ہیں۔ جب وہ کر لیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلے مرحلے سارے اللہ کے ہیں۔ وہ جو دانہ اس نے زمین کے اندر بو دیا ہے، اس کے اندر سے کسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر سے اس کا سینہ شک کر کے اس کے اندر سے کومپل نکال لے، یہ خدا نے کرنا تھا۔ وہ پھر اگلے سارے مرحلے دانے کا سینہ شک کر کے اس میں سے کومپل کو نکالنا، پھر آہستہ آہستہ اسے پروان چڑھاتے ہوئے شباب تک، عروج تک، کمال تک پہنچانا، یہ سارے مرحلے خدا کے ہیں اور وہ کرتا ہے۔ لیکن وہ کب کرتا ہے؟ جب پہلے بندہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اگر بندہ کہے کہ یا اللہ جب اگانا تو نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو اگا دے، ویسے ہی اگا دے، میں نے کیا لینے جانا ہے اپنی زمین کے اندر، میں نے ہل جا کر کیوں چلانا ہے، میں نے کیوں بیج وہاں پھینکنا ہے؟ تو اللہ یہ کام کر تو پھر بھی سکتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، مگر اللہ کہتا ہے یہ میرا قانون کوئی نہیں ہے میرے بندے، پہلے تو اپنے 50% کام کرے گا، اس کے بعد میری رحمت سے سارا معاملہ پایا تکمیل تک پہنچنا۔ اگر میں اپنے حصے کا کام نہ کروں گا، اللہ کہتا ہے، تو پھر تیرا کام کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرض کریں بندے کو بھوک لگی ہے، وہ بھوک مٹانی چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور کھانا کھانا بندے کا کام ہے۔ وہ جب یہ کام کرتا ہے تو پھر بھوک کھانا نہیں مٹاتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مٹاتی ہے۔ اگر اللہ نہ مٹانی چاہے ہماری بھوک تو ہم ساری دنیا کے سارے کھانے کھا کر بھی ہماری بھوک مٹنے میں نہ آئے۔ یہی حال پیاس کا ہے، اور یہی حال کلہم، تمام پوری کائنات کے اندر ہر معاملے میں۔ تو یہی معاملہ سیلف ماسٹری کا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اپنے حصے کا کام کر کے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، باقی پھر اللہ کی مدد و نصرت کو ساتھ شامل لینا ہے، کرنا ہے، تاکہ ہم اس معاملے کے اندر منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ مومن کوشش کے معاملے میں مجاہد ہوتا ہے اور نتیجے کے معاملے میں متوکل ہوتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کی ساتھ مدد و نصرت کا طلبگار، امیدوار رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب اس سفر کے اندر ہماری رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ ہماری جتنی رکاوٹیں آنی ہیں نا سیلف ماسٹری کے سفر کے اندر، ان رکاوٹوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی دو اقسام سمجھنے۔ کچھ رکاوٹیں وہ ہیں جو ہمارے انر کی دنیا کے اندر ہیں، اور کچھ رکاوٹیں وہ ہیں جو باہر کی دنیا کے اندر ہے۔ ہمارے انر کی دنیا میں کیا ہے؟ میں نے بتایا نفس بیٹھا ہوا ہے، شیطان، اگرچہ بندہ باہر کا ہی ہے شیطان، لیکن آ کر اندر بیٹھ گیا ہوا ہے، اور ایسا بیٹھا ہے کہ بس ہر لمحہ اندر ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی اندر ہی ہے۔ اور ان کے بڑے ہتھیار کون سے ہیں؟ نفس ہمارا، ہمارے نفس کے اور شیطان کے ہتھیار کون سے ہیں؟ ہمارے اپنے ہی جذبات، ہمارے اپنے ہی خیالات،
ہماری اپنی خواہشات اور ہماری ہی عادات جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ڈی ٹریک کر دیتے ہیں۔ یہ اندر کی رکاوٹیں ہیں۔ اور باہر کی رکاوٹیں کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں جن کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں، راستے کے اندر پتھر پھینکنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے اس کے علاوہ ہمارے حالات ہوتے ہیں، یہ بھی باہر کی رکاوٹوں میں سے ہیں۔ کبھی تنگ دستی کے حالات آ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی اور کوئی پرابلم آ گئی، مسئلہ آ گیا، ٹینشن آ گئی، کوئی ایمرجنسی آ گئی۔ تو کئی طرح کی رکاوٹیں باہر بھی ہیں اور کئی طرح کی رکاوٹیں اندر بھی ہیں۔ آپ خود سوچیں، کیا ان ساری رکاوٹوں کو ہم خود ہٹا سکتے ہیں؟ ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہمیں اپنے مہربان خدا کی مدد و نصرت اور اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو 2 چیزیں دینے جا رہا ہوں جن کو آپ نے مضبوطی سے تھام لینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوگی، رنگ چوکھا آ جائے گا، اور ہنگ پھٹکری لگے بغیر لمبی چوڑی کوئی محنت مشقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 چیزیں بس دینے جا رہا ہوں، اس کو تھام کر رکھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح اللہ کی مدد و نصرت کس کس رنگ کے اندر آ کر آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 چیزیں ہیں کون سی۔ سب سے پہلی چیز ہے استغفار۔ آپ جانتے ہیں استغفار کیا ہے؟ استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے کہ مجھ سے کئی جگہوں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، معافی مانگنا، یہ استغفار ہے۔ اور یہ اتنے کمال کا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کی جا بجا قرآن اور حدیث کے اندر اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور اس پر ملنے والے ثمرات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس پر ثمرات کیا ملتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کی رضا کا ہر معاملے کے اندر خیال رکھتے ہیں اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جن کے نتیجے میں ان کو پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ تقوی والے ہیں۔ اور دین دنیا اور آخرت کی جملہ بلائیاں امام غزالی فرماتے ہیں ساری تقوی کے اوپر ہیں، قرآن حدیث کے اندر بھی جگہ جگہ پر آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو گناہ گاروں نے کہا کہ باری تعالیٰ کیا تیرا سارا پیار تقوی والوں کے لیے ہے؟ تو اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، فکر نہ کرو اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، تقوی زیادہ نہیں اختیار کر پایا، لیکن وہ کثرت سے استغفار توبہ کرتا رہتا ہے، تو میں اس کو بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں۔ تو آپ غور کریں ذرا، تقوی والے اور استغفار والے آ گئے نا ایک لیول پہ ہی۔ ٹھیک ہے، کوشش تو بندے کو کرنی چاہیے کہ جتنا بھی تقوی اختیار کر سکتا ہے کرے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو انعامات، آخرت کے انعامات تو الگ ہیں نا، دنیا کے اندر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے بیان کیے ہیں، وہی انعامات سارے کے سارے حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر استغفار کرنے والوں کے لیے بیان کر دی۔ سورہ طلاق کی طرف آئیں، قرآن نے کہا من یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ من یتق اللہ، ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نجات کا راستہ بنا دے گا، جیسے بھی بنائے، جہاں سے بنائے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ انعامات کس پر ہیں؟ تقوی کے اوپر۔ آئیے اب ذرا حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ استغفار والوں کے لیے کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اس کو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے، مشکل سے، گھاٹی سے اس کو باہر نکال لیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
دیکھ لیجئے گا ادھر سے جو انعامات اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے بیان کیے تھے وہی حضور علیہ السلام نے استغفار والوں کے لیے بیان کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور و معروف، اکثر کتابوں میں ہے، کہ ایک دفعہ کسی خاص کیفیت میں اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا حضرت میں بہت گناہ گار ہوں، تو بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا کریں، اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تو ایک اور صاحب تھوڑی دیر بعد آ گئے، انہوں نے کہا جی تنگ دستی ہے جی، مال و دولت کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور صاحب آ گئے کچھ فاصلے سے، اس نے کہا جی حضرت یہ بتائیے گا کہ آج کل فصلیں چھینی ہوئی ہیں اس دفعہ اتنی، تو کوئی بتائیں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بارش نہیں ہو رہی جی، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، تو بتائیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب ایک بندہ جو مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضرت اتنے لوگ مختلف الگ الگ آئے ہیں اور انہوں نے الگ الگ آ کر اپنے مسئلے بیان کیے ہیں، تو آپ نے ہر ایک کو کہا ہے استغفار کرو۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، قرآن کے اندر یہی آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا قرآن میں کہاں آیا ہے؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی آیتیں وہ تلاوت کی جن کے اندر ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ تم استغفار کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ ہو گیا گناہوں کا علاج۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اولادوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ اور مال و دولت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سارے کے سارے انعامات قرآن نے استغفار پر بیان کیے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں، میرے پاس جو مسئلے لے کر آئے تھے میں نے ان کو کہا استغفار کرو تو تمہارے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ استغفار کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں، ہم نے کون سی کرنی ہے؟ ہم نے وہ کرنی ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے حبیب آپ یوں کہا کریں۔ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب اس طرح کہا کر، رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ مجھے یہ استغفار اس لیے بہت پسند ہے، ایک تو ہے بڑی مختصر، دوسرا اس کے اندر ماضی کی گناہوں کی معافی بھی ہے اور آئندہ کے لیے التجا بھی ہے۔ وارحم کا مطلب ہے آئندہ مجھے بچا بھی۔ اور پھر یہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس بنا پر بھی یہ خاص چیز ہے۔ تو یہ ہم نے کرنی ہے۔ پڑھنا کب ہے، کیا کیسے پڑھنی، یہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال یہ ایک چیز ہو گئی جی، تو پہلا ہتھیار آپ کو دینے جا رہا تھا نا، ایک روحانی ہتھیار راستے کی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کل جو دو چیزیں بتائی تھی وہ تو ضبط نفس کے لیے، سیلف کنٹرول کے لیے، اور وہ بہت بڑے کمال کی چیزیں میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں مضبوط پلرز ہیں جن کے اوپر ہم نے سیلف ماسٹری کی عمارت پوری کھڑی کرنی ہے۔ آج جو دو ہتھیار دے رہا ہوں، چلتے چلتے راستے میں جو رکاوٹیں آنی اندرونی برونی، ان کا حل بتا رہا ہوں۔ ایک ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کا نام ہے جی شکر۔ یہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ آپ اگر جانتے ہوتے تو پھر یقین کریں اس پتہ نہیں اب تک آپ کی لائف کے اندر یہ شکر کیا گیا کچھ کر چکا ہوتا۔ یہ رہونڈا بائرن سے پوچھیں، ویسٹ کی جو مصنفہ ہے، اس نے دی میجک کے نام سے اتنی موٹی کتاب صرف شکر کے اوپر لکھی ہے، اور ہمارے ہاں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، شکر گزاری کا جادو کے نام سے۔ وہ اس پوری کتاب کے اندر شکر کا فلسفہ بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر شکر گزاری آپ کا مزاج بن جائے نا، آپ کثرت سے کرنے لگیں، آپ کی زندگی کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز نتیجے سامنے آئیں کہ جن کے متعلق آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے۔
اب یہ شکر ہے کیا؟ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پر جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کے وجود کی صورت میں دیگر صورتوں کے اندر انسان ان کو یاد کرتے ہوئے زبان سے یا دل سے یا دونوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات ادا کرے، دل سے کے اندر احساس پیدا کرے اور زبان کے ذریعے سے اس کے کلمات کو ادا کرے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ اور یہ عمل بھی اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور حدیثوں کے اندر اس کا کیا کیا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو ہم نے کہا جب گن نہیں سکتے ہیں تو پھر شکر کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کوئی گل نہیں، میں نے میرے ناموں میں سے ایک نام شکور بھی ہے، تم ایسے کرو کہ تھوڑا جتنا کر سکتے ہو نا کر دو، میں تھوڑے کو زیادہ سمجھ لوں گا۔ اور کہتا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر میری عبادت کرنی چاہتے ہو، میرے بندوں کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو پھر میری نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور اب میں حیران رہ جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جب جنت سے باہر نکلا اور اس نے چیلنج دیا اللہ کو کہ میں اس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے تو نے، معاذ اللہ، اللہ نے تو نہیں کیا تھا، وہ خود ہوا تو، لیکن اس نے اللہ کی طرف منسوب کرتے کہا کہ اس کی وجہ سے اب دیکھ میرے مولا میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے پتہ غصے میں تھا نا تو اس کے منہ سے وہ حربہ بھی نکل گیا کہ گمراہ کیسے کرنا ہے، کہتا لا تاجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا لا تاجد اکثرہم ساجدین، ان میں اکثر کو سجدہ کرنے والا نہیں پائے گا، لا تاجد اکثرہم عابدین، اکثر کو عبادت کرنے والا نہیں پائے گا، اس نے ایک ہی بات کہ شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے نزدیک کتنی موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی شکر، اللہ کی بندگی کے ساتھ شکر کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ تو اس نے یہ کہا اور قرآن نے اس کی تصدیق کی، اللہ نے قرآن میں خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندے تو بہت ہیں لیکن ان میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں، زیادہ کیا ہیں شکر گزاری کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بندے کو کہ جس کے اوپر بے شمار، اچھا بندے نے اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر شکر تو کرنا اللہ کا۔ دیکھیں نا کوئی بندہ ہمارے ساتھ ذرا سا احسان کرتا ہے ہم فوراً کہتے نہیں شکریہ، کیا وجہ ہے کہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہوا ہے احسان ماننے کا۔ تو بندے نے تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی یہ کام کرنا ہی کرنا تھا شکر کرنے کا، لیکن اللہ کی بندہ پروری دیکھیں، کہتا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قائم رکھتے ہوئے اس پر اضافہ کرے گا تو تب ہی میں سمجھوں گا نا یہ بڑھ رہی ہیں۔ پہلے والی اگر چھین کر مجھے کوئی اور دے دے تو وہ تو بڑھنا کوئی بڑھنا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اولیاء صوفیاء علماء نے نا شکر کو حافظ نعمت بھی کہا ہے اور جالب نعمت بھی کہا ہے۔ حافظ نعمت کا مطلب ہے کہ جو پہلے سے موجود نعمتیں ان کی حفاظت کرنے والا، اور جالب نعمت کا مطلب ہے کہ نئی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ تو یہ دونوں خوبیاں اس کے اندر شکر کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب شکر کے لیے کلمہ کیا ہے؟ مختصر سا کلمہ ہے الحمدللہ، یہ بھی کلمہ شکر ہے۔ اس کے ساتھ اگر اور ایک ملا لیا جائے اللہم لک الحمد ولک الشکر تو یہ سونے پہ سہاگا یہ ذرا جامع چیز بن جاتی ہے۔ یہ ہے، اب اس کو بھی کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ بھی میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے آپ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ دو چیزیں مل کر آپ کی لائف کے اندر کیا کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ ان میں سے تو ایک ایک کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک کو ہی بندہ تھام لے تو سارے الجھنوں کلفتوں ٹینشنوں پریشانیوں ڈپریشنوں سٹریس سے نجات پا جائے، چیز آئے کہ یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں۔ یہ دو ہتھیار جب آپ کے پاس ہوں گے نا انشاءاللہ راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹاتے چلے جائیں۔ ادھر جب استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو ٹوٹا ہوا تعلق جو گناہوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو بحال کر رہی ہوگی،
اور شکر جو ہے وہ اس تعلق کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہوگا۔ استغفار آپ کے ذہن کو منفی خیالوں سے، منفی سوچوں سے، وہم و وسوسوں سے پاک کر رہی ہوگی، اور شکر جو ہے وہ ان کے اندر مثبت خیالات سے ذہنوں کو بھر رہا ہوگا، اور زندگی کی ساری گیم ہی یہ منفی اور مثبت خیالات کے درمیان میں چل رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا، اور یاد رکھیں اس کا نفسیاتی استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ڈر، خوف، خیال آئے، آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی ہے کہ یہ شکر اور استغفار کے جو ہتھیار میرے پاس ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، اللہ کی پناہ میں ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں نا، تب تک آپ پر کوئی بڑا عذاب نہیں آ سکتا، کوئی بڑی آفت نہیں آ سکتی، کوئی بڑی انہونی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کسی کے اوپر بھیجنی ہوگی نا، تو پہلے اس سے یہ دو چیزیں چھینے گا۔ یہ دو چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی بڑی مصیبت، دکھ، تکلیف، عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ میں اس کی دلیل بھی آپ کو قرآن سے لے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو عذاب دے دے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ لو جی، اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو بندہ استغفار کر رہا ہوگا نا، اس پر میرا عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میرے بندو اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے۔ دیکھیں دونوں کے اوپر اللہ گارنٹی دے رہا ہے، تو لہذا کوئی بڑی آفت، کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، الجھن، کلفت آپ کے پاس چھوٹی موٹی تو آنی ہوتی ہے نا، ذرا بندے کے ایمان کا امتحان کے لیے بھی، آزمائش کے لیے بھی، اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آنی ہوتی ہے چھوٹی موٹی۔ کوئی بہت بڑی آفت، دکھ، تکلیف، مصیبت آپ پر نہیں آ سکتی اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بے شمار رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، فراخیاں، کشادگیاں، وسعتیں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آتی رہیں گی۔ اب آئیے سوال یہ ہے کہ ان دونوں ہتھیاروں کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں ہم لمبی چوڑی گنتیوں کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو کہوں جی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام پڑھیں، آپ تسبیح پکڑیں، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، جیسے رٹے رٹائے انداز میں طوطے کی طرح پڑھ جاتے ہیں، اس طرح پڑھنا شروع کر دیں، اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ نہ کوئی بھی کسی ٹائم پر کسی گنتی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب آپ کو یاد آ جائے چلتے چلتے، جس ٹائم پہ بھی آپ نے ساتھ ہی پڑھنا ہے رب اغفر، دل میں سوچنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما دے، وانتا خیر الراحمین، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ دل چاہتا ہے ایک دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ دل چاہتا ہے 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ دل چاہتا ہے 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دل چاہتا ہے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد یا 2 دفعہ کے بعد، یا جبر نہیں اپنے آپ پر کرنا، اگر شوق سے ایک دفعہ ہی پڑھا جا رہا ہے دوسری دفعہ کوئی نہ پڑھے، کسی وقت 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے تیسری دفعہ نہ پڑھے، اور 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اندر اگر شوق ہے تو اچھا پڑھ کے پھر کیا کریں، پھر شفٹ ہو جائیں دوسرے کی طرف۔ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ساتھ ذہن میں لائیں کہ آپ کو وجود دیا، زندگی دی، آپ کے ارد گرد کتنی ساری نعمتیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، اور گھر بار وغیرہ وغیرہ بے شمار نعمتوں کے اندر ہر بندہ ہر وقت نہا رہا ہے۔ ایمن جو بالکل مفلس اور کلاش ہے وہ بھی پتہ نہیں کتنی نعمتوں کے اندر غرق ہے ہر وقت۔ تو یہ اچھا یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں 2 دفعہ پڑھ لیں، یا حد 3 دفعہ، 3 دفعہ سے زیادہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی ایک دفعہ دل چاہتا ہے پڑھ کر سٹاپ کر دیں، اپنے کاموں میں لگ جائیں، پھر فرض کریں اگر 2 دفعہ چاہتا ہے دل 2 دفعہ پڑھ لیں۔ اچھا ایسے جب بھی سارے دن کے اندر جب آپ کو یاد آتا ہے، پہلے کو پہلے لے لیں بے شک، اور کبھی پہلے کو نہیں پڑھنے کو دل چاہتا ڈائریکٹ دوسرے کو زبان پہ آ گیا تو کوئی بات نہیں، آنے دو، چلتے چلتے آپ دیکھیں گے یہ دونوں آٹو پہ آ جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، اچانک ہی آپ کے منہ پر آئے گا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ دل چاہتا ہے ایک دفعہ، 2 دفعہ چاہتا ہے 2 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے چلے جائیں۔ اگر آگے جانے کو نہیں بھی دل چاہتا ٹھیک ہے، اپنے کام کی طرف لگ جائیں، پھر دوبارہ جب یاد آئے گا
और डायरेक्टली किसी वक्त दूसरा ही याद आ जाए दूसरे को पढ़ दें। बस आपने अदल बदल कर बारी बारी इनको सारा दिन रात के अंदर जब भी जिस काम के अंदर भी बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, जब भी ये याद आ जाते हैं, अपनी तबीयत पर जबर किए बगैर, बोझ डाले बगैर एक दफ़ा पढ़ दें, 2 दफ़ा पढ़ दें। इस तरह चलते चलाते आप देखें कि इनकी कितनी सारी बरकतें आपकी लाइफ के अंदर शामिल हो जाएंगी और इन 2 हथियारों के होते हुए रास्ते की सारी रुकावटों को इंशाअल्लाह दूर करते हुए मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।